सुन त्सू की एक क्लासिक किताब है आर्ट ऑफ वॉर। 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी। जब ये सोर्सेस हमारे पास आईं तो पहले तो यही ख्याल आया कि भाई जंग और लड़ाई की बातें आज की दुनिया में इसकी क्या अहमियत होगी। लेकिन जितना इसमें गहराई में गए उतना ही लगा कि ये किताब जंग के बारे में कम और यानी जिंदगी, बिजनेस और इंसान की नफ्सियात को समझने के बारे में ज़्यादा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस किताब का जादू यही है कि ये वक्त से बालातर है। इसका असल मौजू तनाज़ा है, यानी कॉन्फ्लिक्ट। और तनाज़ा तो हर जगह है, दफ्तर की सियासत से लेकर मार्केट में कंपनियों की लड़ाई तक। इसीलिए आज भी दुनिया के बड़े बड़े सीईओज, कोचेज और लीडर्स इसे अपने सिरहाने रखकर सोते हैं। sun tzu का मरकजी ख्याल ही इनकलाबी है कि असल जीत लड़ने में नहीं बल्कि लड़े बगैर जीतने में है। सही। और आज हम इसी जहन में उतरने की कोशिश करेंगे जिसने 2000 साल पहले ही हिकमत अमली का समझे के कोड तोड़ दिया था। हमारा सफ़र मंसूबाबंदी के किले से शुरू होगा, फिर हम धोखे के धुंधले रास्तों से गुजरेंगे और आखिर में क़यादत के ऊंचे मीनार पर पहुंचेंगे, ये समझने के लिए कि एक अजीम लीडर बनता कैसे है। तो शुरू करते हैं इस किताब की पहली लाइन से, जो पढ़कर ही एकदम संजीदगी छा जाती है। सुन ताजू कहता है, जंग का फन रियासत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये जिंदगी और मौत का मामला है, हिफाजत या तबाही का रास्ता। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो कि अगर तैयारी पूरी नहीं तो मैदान में उतरने का सोचना भी मत। बिल्कुल, वो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। और फौरन ही वो इस तैयारी का एक फ्रेमवर्क देता है जिसे वो 5 बुनियादी अवामिल कहता है। पहला है अखलाकी कानून। अखलाकी कानून? इससे क्या मतलब है? यानी लोगों का अपने लीडर पर इतना यकीन हो कि वो उसके लिए जान देने को भी तैयार हो। दूसरा है आसमान, यानी मौसम और वक्त के हालात। तीसरा है जमीन, जोग्राफिया और फासले। जी। चौथा है कमांडर, यानी लीडर की अपनी काबिलियत। और पांचवा है तरीक़ाकार और नज़्मो ज़ब्त, मतलब आपका सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, ये तो किसी कदीम जंगी किताब से ज़्यादा आजकल की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी लग रही है। अखलाकी कानून आज की जुबान में कंपनी का मिशन और कल्चर हो गया। हाँ। आसमान मार्केट की टाइमिंग है, जमीन आपका मार्केट लैंडस्केप, और मुकाबला। और कमांडर आपका सीईओ है, और तरीक़ाकार आपके ऑपरेशंस। बिल्कुल, आपने इसकी रूह पकड़ ली है। यही तो इस किताब की अजमत है कि सन त्सू ने 2000 साल पहले ही बिजनेस स्कूल का पूरा निसाब तैयार कर दिया था। वो कहता है कि जंग शुरू होने से पहले ही इन 5 नुकात का मुवाजना करके बताया जा सकता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। असल जंग मैदान में बाद में, पहले जहन में लड़ी और जीती जाती है। और उसी जहन की जंग का सबसे बड़ा उसूल बाब सोम में मिलता है। सबसे बड़ा कमाल लड़कर फतह हासिल करना नहीं, बल्कि लड़े बगैर दुश्मन की मुज़ाहमत को तोड़ देना है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अमली तौर पर यह कैसे मुमकिन है? सन तत्जू उसका भी रास्ता बताता है। वो कहता है, सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि दुश्मन के मंसूबों पर हमला करो, उसके इरादों को तोड़ दो। अच्छा। अगर ये मुमकिन ना हो तो उसके इत्तेहादियों को उससे अलग कर दो। अगर ये भी ना हो सके तब जाकर उसकी फौज पर हमला करो। और सबसे आखिरी, सबसे बुरा ऑप्शन है किसी शहर का मुहासरा करना। वो उसे बदतरीन पॉलिसी कहता है। क्यों? तारीख तो मुहासरों से भरी पड़ी है। क्योंकि उसमें वक्त, पैसा और जानों का जबरदस्त नुकसान होता है। सन तत्जू का हिसाब है कि एक मुहासरे की तैयारी में महीनों लगते हैं और हमले में आप अपनी 1/3 फौज गंवा देते हैं। और फिर भी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। उसका फलसफा है कि वसाइल को ज़ाया किए बगैर जहानत से जीत हासिल करो। असल फतह वो है जिसमें आपका नुकसान कम से कम हो। जहानत और धोखाधही किताब का एक बहुत मशहूर बल्कि कुछ लोगों के लिए मुतनाज़ा जुमला है। तमाम जंग धोखाधही पर मबनी है। यहाँ से गुफ्तगू वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और ये वो उसूल है जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ झूठ बोलना या चालाकी नहीं है। इसका मतलब है मुखालिफ की तवक्कुआत को कंट्रोल करना, उसकी सोच पर हावी हो जाना। जैसे वो मिसालें देता है कि जब आप हमला करने के लिए तैयार हों तो कमज़ोर नजर आएं,
جب حرکت میں ہوں تو ساکت ہونے کا تاثر دیں، صحیح۔ جب قریب ہوں تو دشمن کو یقین دلائیں کہ آپ بہت دور ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے نفسیاتی کھیل ہے۔ بالکل، یہ صرف میدان جنگ کی بات نہیں، یہ تو ایپل کے نئے آئی فون لانچ جیسا ہے۔ مہینوں تک افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، جان بوجھ کر غلط معلومات لیک کی جاتی ہیں، ڈیزائن کے بارے میں قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، تاکہ جب اصل پروڈکٹ آئے تو سب حیران رہ جائیں اور مقابلہ کرنے والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ جدید دور کی سنسو حکمت عملی ہے۔ لیکن کیا یہ اخلاقی طور پر درست ہے؟ مطلب یہ کتاب تو سیدھے سیدھے مکاری اور دھوکہ دہی سکھا رہی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہم شفافیت، ٹرانسپیرنسی اور ایمانداری کی بات کرتے ہیں، کیا یہ اصول پرانا نہیں ہو گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، سن تزو کے نزدیک جنگ کا مقصد فتح حاصل کرنا اور اپنی ریاست کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس مقصد کے لیے دھوکہ دہی ایک ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے۔ وہ اسے اخلاقی یا غیر اخلاقی طور پر نہیں دیکھتی۔ لیکن آج کے بزنس یا ذاتی تعلقات میں اس کا اطلاق سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں دھوکے کا مطلب جھوٹ نہیں، بلکہ اپنی حکمت عملی کو خفیہ رکھنا ہے۔ شطرنج کا کھلاڑی اپنی اگلی چال پہلے سے نہیں بتاتا۔ کیا یہ دھوکہ ہے؟ نہیں، یہ حکمت عملی ہے۔ بالکل صحیح، یعنی اپنی مرضی مسلط کرنا، نہ کہ دشمن کی مرضی کے تابع ہو جانا۔ باب ششم میں ایک نکتہ ہے کہ ایک ہوشیار جنگجو اپنی مرضی دشمن پر مسلط کرتا ہے اور دشمن کی مرضی کو خود پر مسلط نہیں ہونے دیتا۔ یہ کنٹرول حاصل کیسے ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہاں حملہ کرو جہاں دشمن کمزور ہو، جہاں اسے حملے کی توقع نہ ہو۔ جب آپ اس کی غیر محفوظ جگہ پر ضرب لگاتے ہیں تو وہ دفاع کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب وہ آپ کے ایکشن پر ریئیکٹ کر رہا ہے، وہ آپ کے بنائے ہوئے کھیل میں کھیل رہا ہے۔ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اور یہ کنٹرول، یہ حکمت عملی، یہ سب کچھ ایک بنیادی چیز پر منحصر ہے: معلومات۔ اور یہ ہمیں سن تزو کے سب سے مشہور قول کی طرف لاتا ہے: اگر آپ دشمن کو جانتے ہیں اور خود کو جانتے ہیں تو آپ کو 100 جنگوں کے نتیجے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ خود کو جانتے ہیں لیکن دشمن کو نہیں، تو ہر فتح کے بدلے آپ کو ایک شکست بھی ملے گی۔ اور اگر آپ نہ دشمن کو جانتے ہیں اور نہ خود کو، تو آپ ہر جنگ میں ناکام ہوں گے۔ یہ صرف جنگی حکمت عملی نہیں، یہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ آئیے اسے توڑ کر سمجھتے ہیں۔ خود کو جاننا سے کیا مراد ہے؟ یہ تو آج کل کی سیلف ہیلپ کتابوں کا بھی موضوع ہے۔ سن تزو کے لیے یہ کوئی روحانی سفر نہیں، یہ ایک بہت ہی عملی چیز ہے۔ خود کو جاننے کا مطلب ہے اپنی طاقت اور کمزوریوں کا بے رحمی سے تجزیہ کرنا۔ آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں، آپ کی فوج کی ٹریننگ کیسی ہے، آپ کی سپلائی لائن کتنی مضبوط ہے۔ یہ ایک طرح سے آج کا SWOT انالیسز ہے: اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونٹیز، تھریٹس۔ سن تزو کہتا ہے کہ شکست سے خود کو محفوظ رکھنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اپنی کمزوری جانتے ہیں تو آپ دفاع کر سکتے ہیں۔ اور دشمن کو جاننا؟ اس کا مطلب ہے اس کا بھی ویسا ہی تجزیہ کرنا۔ اس کی طاقت کیا ہے، اس کی کمزوری کہاں ہے، اس کا لیڈر کیسا ہے، کیا وہ غصے میں جلد آ جاتا ہے یا صابر ہے، اس کی فوج تھکی ہوئی ہے یا تازہ دم۔ سن تزو کا ماننا ہے کہ دشمن کو شکست دینے کا موقع خود دشمن فراہم کرتا ہے، آپ کو بس اس کی غلطی کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اسے جاننا ضروری ہے۔ یہ جاننے اور منصوبہ بندی کرنے کی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ان سب پر عمل کون کروائے گا؟ ظاہر ہے ایک لیڈر۔ جی، اور سن تزو کے نزدیک ایک اچھا لیڈر بننا شاید سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ اس کی نظر میں چھوٹی چھوٹی خامیاں بھی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ جی، اور وہ باب ہشتم میں ایک لیڈر کی 5 خطرناک خامیوں کی فہرست دیتے ہیں، اور یہ اتنی ریلیونٹ ہے کہ آج بھی کسی بھی ادارے کے لیڈر پر لاگو ہوتی ہیں۔ پہلی ہے لاپرواہی، یعنی ریکلیسنس، بنا سوچے سمجھے خطرہ موڑ لینا۔ دوسری ہے بزدلی، کاورڈس، جو آپ کو بروقت فیصلہ کرنے سے روکتی ہے اور آخر میں آپ پکڑے جاتے ہیں۔ تیسری ہے جلد بازی کا غصہ، یعنی ایسا لیڈر جسے آسانی سے اشتعال دلا کر غلط فیصلے کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی ہے عزت کا بہت زیادہ احساس، مطلب جو اپنی بے عزتی کے ڈر سے غلط فیصلے کرے۔ اور پانچویں، جو سب سے دلچسپ ہے، وہ ہے اپنے سپاہیوں کے لیے حد سے زیادہ فکر۔ ایک منٹ، یہ آخری والی تو خامی نہیں، خوبی لگتی ہے۔ ایک لیڈر کو اپنی ٹیم کی فکر ہونی ہی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے، لیکن سن تزو حد سے زیادہ فکر کی بات کر رہا ہے۔
ایک ایسا لیڈر جو اپنی ٹیم کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، جو سخت فیصلے کرنے سے گھبراتا ہے کیونکہ اس سے لوگ ناخوش ہوں گے، وہ آخر میں پوری ٹیم کو ہی ڈبو دیتا ہے۔ وہ جنگ میں ضروری قربانیاں نہیں دے پائے گا۔ یہ مائکرو مینجمنٹ اور مشکل فیصلے نہ کرنے کی بیماری ہے جو آج بھی کئی کمپنیوں کو لے ڈوبتی ہے۔ تو پھر سن تزو کا مثالی لیڈر کیسا ہے؟ ان خامیوں سے پاک؟ اس کی تعریف بہت خوبصورت ہے۔ باب دہم میں وہ کہتی ہے، وہ جنرل جو شہرت کی خواہش کے بغیر آگے بڑھتا ہے اور بے عزتی کے خوف کے بغیر پیچھے ہٹتا ہے، جس کا واحد خیال اپنے ملک کی حفاظت اور اپنے حاکم کی خدمت کرنا ہے، وہ سلطنت کا زیور ہے۔ یعنی ایک ایسا لیڈر جس کی اپنی کوئی انا نہیں، جو صرف مقصد پر مرکوز ہے۔ لیکن وہ صرف بے لوث ہونے کی بات نہیں کرتا، وہ توازن پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ اسی باب میں ایک اور جگہ وہ کہتا ہے، اپنے سپاہیوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھو تو وہ تمہارے پیچھے گہری وادیوں میں بھی جائیں گے۔ ہاں، لیکن وہ فوراً اگلا جملہ کہتی ہے جو اس کا اصل نقطہ ہے۔ لیکن اگر تم مہربان ہو لیکن اپنے احکامات نافذ نہیں کر سکتے، اگر تم محبت کرتے ہو لیکن حکم نہیں چلا سکتے، تو تمہارے سپاہی بگڑے ہوئے بچوں کی طرح ہیں، وہ کسی بھی عملی مقصد کے لیے بیکار ہیں۔ یعنی ہمدردی اور نظم و ضبط کا امتزاج؟ بالکل۔ ایک اچھا لیڈر ایک اچھے والدین کی طرح ہوتا ہے جو محبت بھی کرتا ہے اور اصولوں پر سمجھوتا بھی نہیں کرتا۔ آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ آرٹ آف وار صرف جنگ کے میدان کے لیے نہیں لکھی گئی۔ یہ سوچنے کا ایک طریقہ ہے، منصوبہ بندی کا ایک فریم ورک ہے اور انسانی نفسیات کو سمجھنے کی ایک گائیڈ ہے۔ بالکل۔ اس کے کلیدی اسباق آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ بہترین فتح لڑے بغیر حاصل ہوتی ہے۔ تیاری اور منصوبہ بندی کامیابی کی کنجی ہے۔ خود کو اور اپنے مخالف کو سمجھنا کسی بھی مقابلے میں فیصلہ کن ہوتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ ہو، بورڈ روم ہو یا زندگی کا کوئی اور شعبہ۔ یہ آپ کو تنازعات سے بچنے کا فن سکھاتی ہے، نہ کہ صرف انہیں جیتنے کا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ باب 11 میں سن تزو ایک انتہائی حکمت عملی بتاتا ہے، جسے وہ موت کا میدان یعنی ڈیتھ گراؤنڈ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اپنے سپاہیوں کو ایسی جگہ پر ڈال دو جہاں سے فرار کی کوئی راہ نہ ہو، اور وہ موت کو فرار پر ترجیح دیں گے۔ اس حالت میں وہ اپنی پوری طاقت سے لڑتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں جہاں عام طور پر زندگی اور موت کی صورتحال نہیں ہوتی، ایک لیڈر اپنی ٹیم میں اس سطح کا غیر معمولی عزم، توجہ اور اتحاد کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ وہ اپنی ٹیم کو موت کے میدان والی شدت کیسے دے سکتا ہے، لیکن اخلاقی اور انسانی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے؟